हेलो व्यूवर्स, आई एम सबा फ्रॉम जी ट्यूबर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारा मौजू है इस्लाम कामिल यानी मुकम्मल इस्लाम क्या है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस सिलसिले में जो कुरान पाक की आयत का इंतखाब किया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, के ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने से क्या मुराद है, कि इस्लाम के कौन कौन से अहकामात हैं जिनको ऊपर अमल करना जो है वो ज़रूरी है। देखा जाता है कि आमतौर पर इस्लाम के मुताल्लिक जो तसव्वुर हम में पाया जाता है कि अगर कोई शख्स हर वक्त तहारत से रहता है, नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात की अदायगी पाबंदी से करता है, इखलाकी इक़दार की कामिल पासदारी करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता और खाता है, सच बोलता है, माशरती ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाता है, हर किस्म के खसाइल रजीला यानी बुरे जो ख्वाहिशात हैं उनसे इज्तनाब करता है और हुस्न इखलाक का पैकर बनकर माशरे में अदल व इंसाफ एहसान कायम करता है, हर किस्म की बुराई के खिलाफ नबर्द आजमा रहता है और अहकाम शरीयत पर सख्ती से अमल पैरा रहते हुए हमेशा कायमुल लैल और साइमुद दाहर रहता है, यानी रात को क़याम करता है, दिन को रोज़ा रखता है, तो समझा जाता है कि वो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब तक वो शरीयत कामिल को अख्तियार नहीं करता वो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल नहीं होता। और शरीयत कामिल इस्लाम के ज़ाहिरी और बातनी दोनों पहलुओं पर अमल करने का नाम है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अश्शरियतु शजरतुम व तरीका तो आज़ानुहा वल मारिफा तो औराकुहा वल हकीका तो समारोहा वल कुरान जामिउल जमिया वल कुरान जामिउल जमीहा, कि शरीयत एक दरख्त है, तरीक़त उसकी टहनियाँ हैं, मारिफत उसके पत्ते हैं और हकीकत उसका फल है और कुरान इन सब का जामे है। तो आज हमने इन्हीं पहलुओं पर बात करनी है कि ये शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत क्या है, कि इन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने से ही एक मुसलमान सही मानों में इंसान मुसलमान बन सकता है। जैसा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर है कि कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। यानी शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, जब तक ये चारों निसाब मुकम्मल नहीं कर लिए जाते उस वक्त तक एक मुसलमान जो है वो कामिल ईमान वाला, कामिल मोमिन जो है वो नहीं बन सकता। तो बात हम इस पहलू पर करेंगे कि आज हमने इस्लाम के सिर्फ ज़ाहिरी पहलुओं के ऊपर अपनी नज़र को रखा हुआ है, सिर्फ उनको हुई अपनाने को हम मुकम्मल इस्लाम कहते हैं। अगर वही मुकम्मल इस्लाम है जिन तरीक़ों पर हम चल रहे हैं, तो फिर बात करेंगे कि जो इबादात, जो आमाल हमने इख्तियार किए हुए हैं, उन आमाल के ऊपर जो फ़वाइद मिलने चाहिए, क्या वो फ़वाइद हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। नमाज का क्या फ़ायदा है, रोज़े का क्या फ़ायदा है, हज और ज़कात से क्या हासिल होता है, तो इस पर हम मुकम्मल तफसील के साथ बात कर पा रहे हैं। और जनाब, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, टॉपिक है हमारा इस्लाम कामिल के। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुबारका तिलावत की कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने से क्या मुराद है, और ये अहदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की कि हमने सिर्फ ज़ाहिरी अमाल के ऊपर अपनी निगाह को डाला हुआ है और हम ये समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं या इस्लाम को पूरी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं।
اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں جو ہمارے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے جو فائدہ ہونا چاہیے، کیا وہ فائدہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ یعنی نماز کی یہ خوبی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً نماز کو اس کے صحیح آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک رہی ہے؟ اور نماز کا جو دوسرا آؤٹ پٹ ہے، جو اس کا پھل ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ معراج حاصل ہو گئی ہے؟ آپ واقعی نماز میں جاتے ہیں تو آپ کو رب کے ساتھ لقاء یا ملاقات نصیب ہوتی ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم، کہ الہی تیری ذات پاک ہے، تو کیا آپ کے دل میں اللہ کا تصور ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، تو کیا آپ کو وہ دکھائی دیتے ہیں یا ان کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ یا جب آپ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی کہتے ہیں تو بارگاہ حق سے لبیک عبدی کا جواب آتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب آپ نفی میں دیں گے، جبکہ فرمان حق تعالی ہے کہ اجیب و دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ تو کیا یہ فرمان حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، ہر سوال کرنے والے کے سوال کو سنتا ہے؟ تو پھر ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم نے یہی سمجھا ہے کہ یہ جو ظاہری اعمال ہیں، صرف ان کو اپنا لینے سے ہی ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے یہ ثمرات ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ آج کیا آپ کی نماز نے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکا ہے، حرام کھانے سے، رشوت لینے سے، سود کھانے سے روکا ہے، غیبت و گلہ کرنی گوئی سے روکا ہے؟ آپ کی نماز نے آپ کو طمع، لالچ، حسد، بغض، کینہ، تکبر، غرور، ہوا و ہوس اور حب دنیا جیسی نجاست سے پاک کر دیا ہے؟ تو یقیناً جواب نفی میں آئے گا، حالانکہ فرمان الہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں کہ اگر آپ اتنا زہد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا آپ کو آخرت کی یقینی کامیابی نصیب ہو چکی ہے کہ آپ یہ کنفرمن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی جواب نفی میں یقیناً ملے گا۔ لیکن حالانکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ویبشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورہ سجدہ آیت نمبر 30۔ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ بے شک جب لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس اقرار پر ثابت قدم بھی ہو گئے، تو ان پر فرشتے نازل ہو کر انہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ تم آخرت کا غم اور فکر مت کرو، بلکہ اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم ظاہر اور اعمال ظاہر کا اقرار نامہ تو ہے، لیکن علم باطن اور اعمال باطن کے فقدان کی وجہ سے تصدیق قلب نہیں ہے۔ لہذا ایمان کے ناقص ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دل سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو دل سے نہیں کہتے، جو مانتے ہیں اس کو دل سے نہیں مانتے، جبکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کا اقرار تو کر لیا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ تو دل تب تصدیق کرتا ہے کہ جب اس چیز کو پا نہیں لیتا، اس چیز کے مشاہدے میں نہیں آ جاتا، تو زبانی طور پر اقرار کر لینا یہی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اور دل کی تصدیق کے لیے مشاہدہ ضروری ہے کہ جب تک اس چیز کو، جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں۔ یہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، کہ کسی چیز کے بارے میں سن لینا، جان لینا، یہ علم الیقین کہلاتا ہے، اور اس کو ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، صرف پڑھا ہے، تو یہ علم ایسا علم ہے جس میں شک کی گنجائش موجود ہے۔
یعنی یہاں پر دل اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. پھر جب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس تصدیق کا لیول جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن شک کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے. اور جب اس چیز میں آپ مکمل طور پر فنا نہیں ہو جاتے، میں اس کی مثال ایک سادے طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کو اگر یہ کہے کہ فلاں برتن میں دودھ رکھا ہوا ہے، آپ نے سنا، یہ علم الیقین ہے، لیکن اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں اس میں دودھ ہے بھی نہیں ہے. کسی نے اگر کہا ہے تو کیا اس نے بھی اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو پھر جب آپ اس برتن کے قریب جاتے ہیں، اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، تو واقعی آپ کو دودھ نظر آتا ہے، آپ نے دودھ کو دیکھ لیا، لیکن ابھی بھی یقین کی کیفیت نہیں آئی کہ شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلر کا کوئی اور محلول تو ہو سکتا ہے، یہ دودھ کی رنگت کا کوئی اور محلول ہو سکتا ہے، شاید دودھ نہ ہو. لیکن جب آپ اس میں سے اس دودھ کو پی لیتے ہیں تو پھر آپ اس کامل یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس یقین تک پہنچنے کے بعد ہی تصدیق بالقلب کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جب تک دل اس چیز کو مکمل طور پر پریکٹیکلی دیکھ نہیں لیتا، جان نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی کہ تو زندہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے، تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ جب کہا ابراہیم نے مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُوا، فرمایا کہ کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو عرض کیا قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ دل مشاہدے کے بغیر جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتا. پھر فرمان الہی ہوا کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے. تو سامعین محترم، مدرجہ بالا آیات کریمہ سے یہی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام تصدیق قلب اور ایمان کامل میں نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کا ایمان کامل ہو اور وہ اطمینان قلب حاصل کر سکے. تو ایسا سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی ازل سے ہی صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب کامل ایمان ہوتا ہے. یہ صرف ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ علم مشاہدہ کے بغیر نہ تو ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی تصدیق قلب ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دل کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مشاہدات اور وہ اسلام کو عملی طور پر جب تک ہم اپنے اندر نافذ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ دل کی تصدیق نہیں ہو سکے گی. اور فقط زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو جب تک دل سے تصدیق نہ ہو، اور علامہ اقبال نے بھی اس سے متعلق فرمایا ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ اگر زبان سے لا الہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ دل سے اس کی تصدیق نہ کی جائے. جب تک دل جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہ دے تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. تو جناب